अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। केस टेकिंग के सिलसिले में आज ये मेरा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि केस टेकिंग किन लोगों के लिए ज़रूरी है और अगर आपने केस टेकिंग करनी है तो आपको किन किन बातों का इल्म होना चाहिए, आपको किन किन चीज़ों पर महारत होनी चाहिए, फिर ही आप केस टेकिंग करने के काबिल होते हैं। आज मैं डायरेक्ट किताबी बातों के ऊपर आती हूँ, जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि हमें केस टेकिंग किस तरह करनी है। मैं किताबी बातें भी बताऊंगी और जिस तरह मैंने पहले लेक्चर में भी कहा था, मैं आपको ज़मीनी हक़ाइक़ से भी रूशनास कराऊंगी। किताबी बातों की इम्प्लीमेंटेशन हर जगह नहीं हो सकती। हमारी किताबों में जिस तरह लिखा है कि केस टेकिंग करनी है, अब यकीन जानिए बाज़ औक़ात वो मुमकिन ही नहीं होता। उसकी बेसिक वजह यह है कि जब आप बहुत डिटेलिंग में जाते हैं तो बाज़ औक़ात मरीज़ भी भूल जाता है वो क्या करने आया था और मरीज़ डॉक्टर को भी भटका देता है। मेरा चूँकि ज़्यादातर ताल्लुक़ जो है वो ख़वातीन के साथ रहा है, मैं ख़वातीन को ज़्यादा देखती हूँ, मर्दों के हवाले से मेरा कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है पर्सनल देखने का। तो ख़वातीन जो हैं वो बातें करने की बहुत ज़्यादा शौकीन होती हैं, एक नज़ला ज़ुकाम की कहानी बताने के लिए आती हैं और यकीन जानिए जब तक अपनी भावजों की, नंदों की, देवरानी जेठानी की, सास की, मर्द की कहानियाँ नहीं सुना लेती तब तक उन्हें लगता है कि शायद डॉक्टर को उनका मर्द जो है वो सही तरीके से समझ नहीं आएगा। और अगर आप उनकी बात सुनने से इनकार करते हैं या उन्हें राह रास्त पे लाना चाहते हैं तो ये बात उन्हें बहुत ज़्यादा नागवार गुजरती है और वो समझती हैं कि डॉक्टर में टैलेंट नहीं है, वो आपको ठीक नहीं कर सकता। कहने का मकसद ये है कि हमारी किताबी जो केस टेकिंग है वो इतनी टाइम कंज्यूमिंग है कि उसमें अगर हम अपने माशरे का रवैया भी शामिल कर लें तो आप एक दिन में बमुश्किल 2 ही मरीज़ देख पाएंगे। बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपको उन पर महारत होनी चाहिए। जब मरीज़ आपको अपनी इलामात बता रहा होता है तो आपका काम है उसमें से सच और झूठ को निकालना। याद रखिए मरीज़ जो है बहुत ज़्यादा इलामात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है जबकि दर हकीकत वो उतनी शिद्दत की नहीं होती हैं। मैं अभी रिसेंटली आपको मिसाल देती हूँ, एक बच्चे के बुखार का मैं केस देख रही थी। तो बच्चे को बुखार था, मैंने उसे दवाई दी, वालदा का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी कि बच्ची को तो बहुत तेज़ बुखार है, वो तप रही है, बड़ी बुरी हालत है उसकी। मैंने कहा आपने थर्मामीटर लगाया उसको? उसने कहा नहीं थर्मामीटर तो नहीं लगाया। तो मैंने कहा आपका क्या ख्याल है अंदाज़न कितना बुखार होगा? उसने कहा अंदाज़न तो मुझे नहीं पता लेकिन बच्ची बहुत ज़्यादा तप रही है और बच्ची की बहुत बुरी हालत है। मैंने कहा अच्छा आप थर्मामीटर लगाएँ और मुझे दोबारा फ़ोन करें और मुझे उसकी कंडीशन बताएँ। 4-5 मिनट के बाद उनका दोबारा फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि थर्मामीटर पे तो बस 100 ही बुखार है लेकिन बच्ची की हालत बड़ी वो शदीद थी और तप रही थी बच्ची। अब देखिए माँ जब मर्ज़ बयान करेगी तो वो शिद्दत के साथ बयान करेगी। थर्मामीटर हमें जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि बच्ची का बुखार 100 के ऊपर है, 100 से ऊपर नहीं गया। और 100 जो टेम्परेचर आता है वो इतना सीरियस नहीं होता, इतना शदीद नहीं होता कि आप भी घबरा जाएँ और आप अपने डॉक्टर को भी घबरा दें। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पेशेंट जो हैं जब तक बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान नहीं करते, उसमें अपने ससुराल का, अपने मेके वालों का तड़का नहीं लगाते, उनकी तो हिस्ट्री पूरी नहीं होती है। तो डॉक्टर का काम है कि वहाँ से सच निकाले, बात कितनी सच्ची की जा रही है, मरीज़ कितना बढ़ा रहा है, मरीज़ को लाइन के ऊपर रखे। और आप यकीन जानिए कि जब मैं ये अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात आपको बता रही हूँ कि जब हम पेशेंट को ये कहते हैं कि आप अपने मर्ज़ के हवाले से बात कीजिए, आप इधर उधर ना जाइए, तो वो नाराज़ हो जाते हैं। मेरी एक पेशेंट तो बाकायदा कई कई महीने मुझसे नाराज़ रहती है और उसकी नाराज़गी की वजह ये होती है कि मैं उसे कहती हूँ मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी भाभीयों से, तुम्हारी नंदों से, तुम्हारे इन लॉज से मेरा क्या लेना देना है? तो वो आगे से बड़े धड़ल्ले से कहती है आप मेरी डॉक्टर है, आपका काम है मेरी बातें सुनना। यानी मैं उसके मर्ज़ को ना देखूं, उसकी कैफियत को ना देखूं, मैं उसके इन लॉज की कहानी सुनूंगी तो मैं बहुत अच्छी डॉक्टर हूँ। अभी ये कुछ हमारे पेशेंट का जो तरीका होता है मैं आपको वो भी बता दूं कि पेशेंट जब क्लिनिक के ऊपर आता है कि तो बजाय इसके कि अपनी इलामात डॉक्टर को बताए, डॉक्टर का इंटरव्यू शुरू कर देता है। ये 4-5 दिन पहले की मैं आपको बात बताने जा रही हूँ। एक बच्ची मेरे पास आई अपने इलाज के लिए, उसको रैशेज़ का मसला था, ग्रॉइन रैशेज़ थे उसको।
تو والدہ ساتھ میں تھی، وہ بچی کو بھی بات نہیں کرنے دے رہی تھی، وہ مجھے بھی بات نہیں کرنے دے رہی تھی، وہ بار بار درمیان میں انٹرپٹ کر رہی تھی کہ اچھا آپ کہاں سے آتی ہیں، یہ کلینک آپ کا کرائے پہ ہے کہ آپ نے خود لیا ہوا ہے، مریض آ جاتے ہیں آپ کے کلینک کے اوپر، کمائی ہو جاتی ہے آپ کو، کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی، بچے کتنے ہیں، کدھر سے آتی ہیں، بار بار وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ تو آخر مجھے انہیں یہ بات بڑی نرمی سے کہنی پڑی کہ آپ یہاں علاج کرنے کے لیے آئے ہیں، کروانے کے لیے آئے ہیں، یا میرا انٹرویو لینے کے لیے آئے ہیں؟ آپ برائے مہربانی اپنے مرض پر توجہ کریں، آپ میرا انٹرویو نہ لیں۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ کلینیکل پریکٹس میں ہمیں ساری باتیں ویسی نہیں ملتی ہیں جیسی کہ ہمیں کتابوں میں دکھائی دیتی ہیں۔ تو آپ کو یہ ساری باتیں جو ہیں اپنی مہارت سے ان کو ٹیکل کرنا ہے، مریض کو لائن پہ رکھنا ہے، وہ صرف آپ سے اپنے مرض کے بارے میں بات کرے، وہ رشتہ داروں کی یا ادھر ادھر کی بات نہ کرے۔ یہ چیزیں ہمیں ضرورت پڑتی ہے جب کرونک کیسز آتے ہیں، جس میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اندر کون سی ایسی چیز پائی جا رہی ہے جو شفا یابی کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ یعنی اگر خاتون میں جلسی کا جذبہ بہت پایا جاتا ہے تو وہ فوری طور پر آپ کو نہیں پتہ چلے گا، تو پہلی نشست میں آپ کو نہیں پتہ چل پائے گا کہ پیشنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ جلسی اپنے اندر رکھتی ہے، وہ دوسروں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتی، ہر ایک سے شکوے شکایتیں کرتی ہے۔ تو کرونک کیسز میں جب ہم ہسٹری لیتے ہیں تو پھر ہمیں ان باتوں کو مہارت سے اندر سے نکالنا ہوتا ہے۔ پہلی ملاقات میں کوئی آپ کو آ کے یہ نہیں بتائے گا کہ اس میں کتنی برائی پائی جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ میل ہیں تو ہو سکتا ہے میل ڈاکٹرز آ کے آپ کو بتا دیں کہ وہ کتنے بگڑے ہوئے ہیں، وہ کیا کیا بدکاریاں کرتے رہے ہیں، بچپن میں کیا کیا خطا کاریاں کرتے رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی ہے۔ لیکن پہلی باری میں آتے ہی تو کوئی آپ کو نہیں کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب 15 سال سے مشتنی کر رہا ہوں، اب اس کے بعد میری جو حالت ہے وہ بہت پتلی ہو گئی ہے، بتائیں میرا کیا علاج ہوگا۔ ڈاکٹر کو پیشنٹ صرف اسی وقت اپنے یہ حالات بتاتا ہے جب وہ ڈاکٹر کے اوپر اعتبار کرتا ہے اور اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا معاملہ میرے اور میرے ڈاکٹر کے درمیان رہے گا۔ کیس ٹیکنگ کے دوران آپ کو یہ چیز بہت زیادہ ذہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ آپ نے مریض کے مرض کا علاج کرنا ہے، آپ نے مریض کے کردار کو جج نہیں کرنا ہے۔ ہمارے پاس جب سفلس کے کیسز آتے ہیں، ہمارے پاس جب سوزاک کے کیسز آتے ہیں، جب ہمارے پاس گنوریا کے کیسز آتے ہیں، سوزاک اور گنوریا ایک ہی ہوتا ہے، تو یاد رکھیے یہ چیزیں ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ پیشنٹ کا کردار کیا ہے۔ اب گنوریا جو ہے وہ بدکاری کے نتیجے میں آتا ہے، سفلس بھی بدکاری کے نتیجے میں آتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو قسمت کی طرف سے مار پڑی اور کسی کا انجیکشن آپ کو لگ گیا یا کوئی ایسا بلڈ لگ گیا یا آپ نے کسی کا بلیڈ استعمال کر لیا جو ان امراض میں مبتلا تھا تو آپ کے پاس یہ مریض آپ کے پاس آتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے پاس اس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں یا آپ کے پاس بازاری خواتین آتی ہیں اور وہ خود آ کے آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا پیشہ یہ ہے، ہم یہ کام کرتے ہیں، تو آپ کا کام پیشنٹ کے کردار کو جج نہیں کرنا ہے۔ آپ کا کام مرض کے اوپر توجہ رکھنا ہے، مرض کا علاج کرنا ہے۔ ہم تو مریض کا علاج کرتے ہیں نا، ہم مرض کا علاج نہیں کرتے، یعنی آپ نے مریض کا علاج کرنا ہے، آپ نے اس کے کردار کو جج نہیں کرنا۔ میں چونکہ بہت عرصے سے پریکٹس کر رہی ہوں، میرے پاس بازاری عورتیں بھی آتی ہیں جو بذات خود، یعنی کہ ہم انہیں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پروسٹیٹیوٹس ہیں، خاندانی عورتیں ہوتی ہیں، خاندانی لڑکیاں ہوتی ہیں، لیکن آج کے معاشرے میں آج کے ماحول میں بٹکی ہوئی ہوتی ہیں اور بغیر شادی کے پریگننٹ ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں وہ میرے پاس آتی ہیں بچہ ضائع کروانے کے لیے کہ ہماری مدد کیجئے، ہم نے بچہ ضائع کروانا ہے، ہم نے بچہ نہیں رکھنا، اور پھر وہ اپنے سارے حالات بتاتی بھی ہیں کہ یہ معاملہ ہوا، اس وجہ سے میں پریگننٹ ہو گئی۔ یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کسی بھی حالت میں مرد ہے یا عورت ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کے کردار کو جج نہیں کرنا ہے، آپ نے اس کے مرض کو دیکھنا ہے، آپ نے اس کے مرض کا، اس کی علامات کا علاج کرنا ہے۔ یہاں میں واضح کر دوں کہ میرے کلینک پہ حمل ضائع کرنے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، ہماری ہومیوپیتھک ادویات میں اتنی قوت ہی نہیں ہے کہ وہ حمل کو ضائع کر سکے، بلکہ ہم جو ادویات استعمال کرواتے ہیں، جو لوگ حمل ضائع کرنے کے لیے ادویات استعمال کرواتے ہیں،
وہ حمل ان کی ادویات سے ضائع نہیں ہو رہا ہوتا، وہ حمل غلط جگہ پہ لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ حمل ضائع ہو جاتا ہے، ورنہ ہماری ادویات پریگننسی کو انہینس کر رہی ہوتی ہیں، اس کو مضبوطی عطا کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ کلینک پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور وہ آ کے ہر طرح کی ہم سے بات کرتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ بینگ اے ڈاکٹر آپ کا کام جو ہے پیشنٹ کی علامات لینا ہے۔ وہ کوئی بھی علامات آپ کو دے رہا ہے، وہ اپنی وجائنل علامات آپ کو دے رہا ہے، وہ آپ کو پینس کے حوالے سے بتا رہا ہے، وہ آپ کو جنسی اپنی خواہشات کے حوالے سے بتا رہا ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کو اپنی جنسی خواہش پہ قابو نہیں، اور بائی ہک اینڈ بائی کروک جو ہے وہ اپنی اس خواہش کو پورا کرنا چاہ رہا ہے۔ اسے لڑکوں میں دلچسپی ہے، وہ خواتین میں دلچسپی نہیں لیتا، وہ بچوں میں دلچسپی لیتا ہے، تو آپ نے اس کے کردار کو جج نہیں کرنا۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ نکلو میرے کلینک سے، میں اس طرح کے لوگوں کا علاج نہیں کر سکتا جن کا کوئی کردار نہیں ہے، جن کو اخلاقی قدروں کا نہیں پتہ ہے۔ آپ نے اس کی بات بھی اتنے ہی توجہ سے سننی ہے، اتنے ہی بہترین انداز میں سننی ہے جس طرح آپ کسی دوسرے پیشنٹ کی بات سنتے ہیں۔ تو یہاں آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کیس ٹیکنگ جو ہے ایکیوٹ کیسز میں بھی کی جاتی ہے، کرونک کیسز میں بھی کی جاتی ہے، اور پھر ان ایکیوٹ کیسز میں آتی ہے جو کسی کرونک کیس کا سیکول ہوتے ہیں۔ ایکیوٹ کیسز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم زیادہ کیس ٹیکنگ نہیں کرتے، اور اس کی میں نے آپ کو مثال بھی دی کہ گھر میں اگر آگ لگی ہے تو آپ تیاری شاری نہیں کریں گے، آپ بھاگنے کی کریں گے۔ تو ایکیوٹ کیسز میں بھی ہمارے سامنے مریض ایسی ہی حالت میں آتا ہے، علامات بہت شدید ہوتی ہیں، شدت کی ہوتی ہیں، اور وہاں پر ہم فوری طور پر مریض کی علامات کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو علامت وہ ہمیں دے رہا ہوتا ہے، جو مرض ہمیں وہ بتا رہا ہوتا ہے، ہم اس کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کرونک کیسز میں کیس ٹیکنگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ مرض جو ہے وہ کرونک ہو چکا ہوتا ہے، اس کی علامات میں شدت نہیں رہی ہوتی، لیکن علامات وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، لہذا وہاں پہ ہمارے لیے مریض کی ہسٹری جاننا، مریض کی علامات کو مکمل طور پر جاننا، اس کی پسند ناپسند، اس کے اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، علامات میں کمی کا وقت، کس وقت کمی ہوتی ہے، کس موسم میں بہتری آتی ہے، کس موسم میں ابتری آتی ہے، یہ ساری چیزیں پھر کرونک کیسز میں ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ ایکیوٹ کیسز جو کسی کرونک کیس کا نتیجہ ہوتے ہیں، جیسے کہ ٹونسلائٹس کا مرض ہے، آپ کو ٹونسلائٹس کا مرض ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹونسلائٹس کا مرض ایک دم شدت اختیار کرتا ہے، یا آپ دمہ کے مریض ہیں تو ہر وقت آپ کو دمہ کے اٹیک نہیں رہتے، آپ کو بعض اوقات دمہ کے اٹیک ہوتے ہیں، شدت مرض میں پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ کسی کرونک کیس کا ایکیوٹ سیکول ہے کہ ایک دم سے علامات میں شدت پیدا ہوئی۔ تو جب کرونک کیسز ایکیوٹ کنڈیشن میں ہمارے سامنے آتے ہیں تو فوری طور پر ہم نے ان کو قابو کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہم جو ہے کیس ٹیکنگ کرتے ہیں، اور وہاں پر ہم پھر کرونک کیسز میں اپنی کیس ٹیکنگ کر کے مریض کی دوا کی سلیکشن کرتے ہیں۔ جب آپ نے کلینک سیٹ کرنا ہے تو اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا کلینک جو ہے وہ اس انداز میں ہونا چاہیے کہ آپ کی کرسی جو ہے اس کا رخ آپ کے کلینک کے دروازے کی طرف ہونا چاہیے، تاکہ جب پیشنٹ آپ کے کلینک کے اندر داخل ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چل سکے کہ اس کی چال ڈال، اس کی وضع قطع کیسی ہے۔ جب وہ چل کر آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مڑی ہوئی چال چل رہا ہے، اکڑ کے چل رہا ہے، انداز میں رعونت ہے، انداز میں جو ہے دوسروں کے لیے حقارت ہے، کسی کو بندہ نہیں سمجھ رہا، لوگوں کو جو اس کے بلانے کا انداز ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ آپ کے کیس ٹیکنگ میں جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کی کرسی ہے، کہ اس کا رخ اس کے کلینک میں اس طرح ہونا چاہیے کہ جب مریض اندر انٹر ہو تو ڈاکٹر اس کے اوپر ایک پوری نظر ڈال سکے، وہ دیکھ سکے وہ کس قد و قامت کا ہے، اس کے چلنے کا انداز کیا ہے، وہ بیٹھ کس انداز میں رہا ہے، وہ بات کس انداز میں کر رہا ہے، اگر کلینک میں دوسرے مریض بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ وہ کس انداز میں پیش آتے ہوئے کلینک میں داخل ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک ڈاکٹر صاحب اپنے ہیپاٹائٹس سی کا قصہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں۔ قصہ تو بہت لمبا انہوں نے بیان کیا، پوری کیس ٹیکنگ انہوں نے بیان کی، کئی صفحوں کے اوپر انہوں نے لکھی، لیکن مختصراً میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب پیشنٹ میرے کلینک میں داخل ہوا تو اس کا انداز بہت زیادہ حاکمانہ تھا،
میرے کلینک میں پیشنٹ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس نے آتے ہی شور مچایا کہ میں نے آپ کو چیک کروانا ہے، میرا علاج کیجئے، مجھے ہیپاٹائٹس سی ہے، میں بہت سارے جگہ پر علاج کروا چکا ہوں۔ تو انہوں نے یہ اس کیس کو نا بڑا لمبا چوڑا بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس کی علامات کے مطابق جگر کی جو بہترین ادویات تھی وہ میں نے باری باری اس کو استعمال کروانا شروع کی، لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ آخر ایک دن میں نے نئے سرے سے اس کی علامات کو جو ہے وہ میں نے ریوائز کیا، تو مجھے ایک دم سے سٹرائک ہوا کہ اس کے اندر حاکمیت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، یہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، یہ بڑے عہدے کے اوپر ہے، یہ اپنے عہدے کا غرور ہے، اس کے اندر اپنے عہدے کے حوالے سے تکبر بھی ہے، اس کا بات کرنے کا انداز بھی حاکمانہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جو میڈیسن سٹرائک کی وہ پلاٹینم تھی۔ پلاٹینم ہماری وہ میڈیسن ہے جس کے جو مریض ہوتے ہیں بہت زیادہ مغرور ہوتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں، دوسروں کو حقیر جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں۔ آپ پلاٹینم دھات سے بنی ہے تو آپ دیکھ لیجئے قیمتی دھات ہے، تو جو اس دھات کی خاصیتیں ہیں وہی خاصیتیں اس پیشنٹ میں بھی پائی جا رہی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے مریض کو پلاٹینم کا استعمال کروایا، اور آہستہ آہستہ اس کے انداز میں بھی تبدیلی آئی، بولنے کا بھی انداز بدلا، جو رویہ وہ وہاں پہ کلینک میں موجود بیٹھے ہوئے پیشنٹ کے ساتھ رکھتا تھا وہ بھی تبدیل ہو گیا، اور مریض صحت یاب ہو گیا۔ اب یہ مریض کا بولنا چالنا، اس کو دیکھنا وہ کس انداز میں چل کر آ رہا ہے، یہ اسی صورت میں آپ کے سامنے آتا ہے جب آپ اس انداز میں کلینک پہ بیٹھے ہیں کہ کلینک میں انٹر ہونے پر آپ مریض کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری جو چیز جس کا ڈاکٹر نے خیال کرنا ہوتا ہے وہ یہ کہ جب اپنے پیشنٹ کی کیس ٹیکنگ کرتا ہے تو اپنے ذہن کو مکمل طور پر خالی رکھے، اپنے ذہن میں پہلے سے ہی نہ باتیں سوچ لے کہ میں نے اس سے یہ سوال کرنا ہے، میں نے اس سے یہ علامات پوچھنی ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ اکثر کیس ٹیکنگ کرتے ہوئے غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم پیشنٹ کو نہیں بولنے دیتے، ہم خود اس سے پوچھتے ہیں کہ ہاں جی آپ کو پیاس زیادہ تو نہیں لگتی ہے، ایک دم گھٹا گھٹ پانی تو نہیں پی جاتے ہیں؟ مریض کہتا ہے ہاں جی، مریض کہتا ہے نہیں۔ تو ڈاکٹر کا جو ذہن ہے وہ صاف ہونا چاہیے، اور اس کو مریض کو بولنے کا موقع دینا چاہیے۔ لیکن یہاں میں آپ کو پھر وہی بات دہرا دوں کہ مریض کو بولنے کا موقع دینے کا مطلب یہ ہے کہ مریض اپنے مرض کے حوالے سے بولے، اپنی فیملی کے حوالے سے، اپنے شوہر کے حوالے سے، اپنے سسرال کے حوالے سے، میکے کے حوالے سے۔ یہ کہانیاں نہیں آپ نے اس سے سننی، آپ نے اس کو لائن پہ رکھنا ہے، راہ راست پہ رکھنا ہے۔ جب بھی وہ بھٹکنے لگے تو آپ اس سے کہیے کہ بھائی یا میری بہن، آپ جو ہیں اپنے مرض کے حوالے سے مجھے بتائیے آپ کو تکلیف کیا ہے۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات یہاں پہ بتاؤں، آپ یقین جانیے کہ خواتین اتنی شوقین ہوتی ہیں، آپ ان سے ایک بات پوچھتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ 10 منٹ کے اندر اندر اپنے بچپن سے لے کر موجودہ عمر تک سارے قصے کہانیاں آپ کو سنا دیں۔ تو پیشنٹ کو رائے راست پہ رکھنا، لائن میں پہ رکھنا، لائن اور لینتھ اس کی برقرار رکھنا، یہ ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے۔ اسے بڑی نرمی سے، بڑے اچھے طریقے سے اس انداز میں ٹوکے کہ وہ اپنی علامات بیان کرتے ہوئے بھٹکے نہیں، بلکہ اپنی علامات کو جو وہ بیان کری اپنے مرض کے حوالے سے، اس کو صحیح طریقے پر بیان کر سکے۔ مریض جب بولتا ہے تو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ مریض باتوں کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، اور یہ چیز آپ کو دوسری نشست میں ہی سمجھ آ جاتی ہے۔ پہلی نشست میں تو آپ نے اس سے سننا ہے، کیونکہ آپ نے ابھی اسے دوائی نہیں دی ہے، اور جب آپ اس کی علامات کے مطابق اسے دوائی استعمال کرواتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جب میرے پاس واپس پلٹ کے آیا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں 19-20 کا فرق پڑا ہے، یہ میرے پاس پلٹ کے واپس آیا۔ لیکن پیشنٹ کبھی بھی سچ نہیں بولتے، اور وہ آ کر پہلی بات آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تو بالکل فرق نہیں پڑا، میری تو ساری کی ساری علامات ویسی کی ویسی ہیں۔ لہذا یہ جو آپ نے لکھنا ہے، اس کے ضروری پوائنٹس آپ نے لکھنے ہیں، اور جب وہ بول رہا ہے تو اپنے ضروری باتوں کو لکھنا ہے، باقی باتوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، ضروری پوائنٹس کو لکھنا ہے۔ یہ پوائنٹس بعد میں جب مریض آ کر آپ کو کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تو فرق نہیں پڑا ہے، میں نے تو آپ سے اتنی مہنگی دوائی بھی لی، اتنے دن کی بھی لی، رتی برابر مجھے آرام نہیں آیا، تو آپ جب اس کے ضروری پوائنٹس لکھیں گے اور بعد میں اس کو اپنی ڈائری میں بھی لکھیں گے تو یہی باتیں کل کو آپ کے کام آئیں گی۔ میں ایک پیشنٹ کا علاج کر رہی تھی، میں اس کے پیریڈز کا علاج کر رہی تھی، انفرٹیلیٹی کا کیس تھا، تو اس کو پیریڈز ٹھیک نہیں آ رہے تھے اور اس کے ایگز نہیں بن رہے تھے۔ جب میں نے اس کی کیس ٹیکنگ کی اور میں نے اس کے پوائنٹس وغیرہ لکھے تو اس میں اس نے مجھے بتایا تھا
یا بتایا اس نے مجھے کہ میرے بریسٹ میں وقتاً فوقتاً پین ہوتی ہے، اور یہ پین اچانک ہوتی ہے اور 2-3 دن کے بعد آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے، اور ضروری نہیں کہ یہ پین مجھے ہر مہینے ہو، کبھی 2 مہینے کے بعد ہو جاتی ہے، کبھی 1.5 مہینے کے بعد ہو جاتی ہے، لیکن مجھے اپنی رائٹ بریسٹ میں پین ضرور ہوتی ہے۔ اب جب میں اس کا علاج کر رہی تھی تو ایک دن اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ مجھے ڈاکٹر صاحب مجھے بہت زیادہ پین میں درد ہے اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، میرا رونا بھی نکل رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کلینک آئیں اور مجھے فزیکل چیک اپ کروا دیں۔ جب میں نے اسے دیکھا تو وہاں پہ بہت بڑا لمپ بنا ہوا تھا، عجیب قسم کا لمپ بنا ہوا تھا، میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ فوری طور پر آپ اس کا اسکین کروائیں اور پتہ کریں کہ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ میرے لیے یہ چیز بہت ایب نارمل ہے، میں نے اس طرح کا لمپ نہیں کہیں دیکھا، تو آپ ہاسپٹل جا کے آپ اسکین وغیرہ کروا لیں۔ انہوں نے جب یہ گنگا رام میں انہوں نے چیک کروایا تو وہاں ڈاکٹر سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی کہ میں ہومیوپیتھی کس طرح ٹریٹمنٹ کروا رہی ہوں۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو کس بیوقوف نے کہا کہ آپ ہومیوپیتھی میں جائیں، اور جس طرح ایلوپیتھک ڈاکٹر ہمارے خلاف بولتے انہوں نے وہ ساری باتیں کی۔ اس کے بعد ان کے ہسبینڈ کا مجھے فون آ گیا کہ اس طرح گنگا رام کے ڈاکٹرز نے یہ بات کہی ہے، تو آپ کی دوائی کھانے کے بعد یہ مسئلہ سامنے آ رہا ہے۔ تو ہمارے پاس چونکہ باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں نا، تو ہم اپنی ڈائری کھول لیتے ہیں۔ جب انہوں نے مجھے یہ بات کہی تو میں نے فوری طور پر اس کا کیس کھولا اور میں نے ان کو کہا کہ 1 منٹ پہلے میری آپ بات سنیے۔ آپ نے جب مجھے اپنی کیس چیکنگ دی تھی تو آپ نے اس میں مجھے بتایا تھا کہ آپ کو آلریڈی بریسٹ کا مسئلہ ہے۔ میری دوائی سے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، آپ تو میرے ساتھ اس مسئلے کے ساتھ آئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ مجھے کسی قسم کی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی میری مسز کو، بلکہ ان کی مسز نے مجھے یہ بات بتائی تھی اور وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو میری دوائی کا کہاں رول ہے کہ میری دوائی آپ کے مسز کے بریسٹ میں کوئی پرابلم پیدا کر رہی ہے؟ جب میں نے فیکٹس کے ساتھ ان سے بات کی اور میں نے کہا میری تو کیس ٹیکنگ میں میری ڈائری میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، تو پھر وہ خاموش ہو گئے۔ یہ پوائنٹس نوٹ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ مریض ہمیں کیا بات بتا رہا ہے، ہم نے کس بات کو لکھنا ہے اور کس بات کو نہیں لکھنا، یہ ہماری مہارت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر میں نے یہ بات نہ لکھی ہوتی تو جس طرح وہ مجھے کہہ رہے تھے میں خود بھی گلٹی ہوتی اور میں سوچتی کہ ہو سکتا ہے میری دوائی کی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا ہو۔ حالانکہ ہماری دوائیں سیف ہوتی ہیں، جب ہم انہیں پوٹینسی میں استعمال کرتے ہیں یا مدر ٹنکچر میں استعمال کرتے ہیں ہماری دوائیاں سیف ہوتی ہیں، ماں سوائے اس کے کہ پیشنٹ بہت حساس ہوتا ہے تو وہ ریئیکشن دے دیتا ہے۔ ہماری میڈیسن جو ہے الحمدللہ بہت زیادہ سیف ہوتی ہیں۔ تو میرے پاس چونکہ ان کی ہسٹری لکھی ہوئی تھی، ان کے پوائنٹس میں نے لکھے ہوئے تھے، تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ انہیں میرے اوپر چڑھائی کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ تو دیکھیے آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے ایکیوٹ کیسز اور کرونک کیسز کو دیکھنا ہے کہ کون سا کیس ایکیوٹ ہے کون سا کرونک ہے۔ ایکیوٹ میں ہم نے زیادہ کیس ٹیکنگ نہیں کرنی، ہم نے ایکیوٹ کنڈیشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے اگر ضرورت پڑے تو کیس ٹیکنگ کرنی ہے۔ عموماً ایکیوٹ کیسز جو ہیں وہ شدت کے ساتھ آتے ہیں، ایک دم تیزی سے بڑھتے ہیں اور پھر اتنی ہی شدت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی اتنی ہی تیزی کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ کرونک کیسز میں ہمارے لیے کیس ٹیکنگ کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر ایکیوٹ کیسز کسی کرونک مرض کا نتیجہ ہوں تو وہاں پہ پھر ہمیں ایکیوٹ کیس کو کنٹرول کرنا ہے اور پھر ہمیں کیس ٹیکنگ نئی سرے سے کرنی ہے۔ ڈاکٹر کے بیٹھنے کی پوزیشن جو ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اس کا رخ جو ہے دروازے کی طرف ہونا چاہیے۔ مریض سے جب سوال جواب، مریض کی جب کیس ٹیکنگ کرے یا ہسٹری لے رہا ہو تو مریض کو بولنے دے اور اپنا ذہن بالکل خالی رکھے۔ مریض جو بھی بول رہا ہے اس کے ضروری پوائنٹس لکھتا رہے اور اس کو ادھر ادھر بھٹکنے نہ دے۔ لیکچر تھوڑا لمبا ہو گیا، انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں، مجھے امید ہے کہ وہ آخری لیکچر ہوگا، پھر میں آپ سے وہاں بات کروں گی کہ اس کے علاوہ ڈاکٹر کو کیا کرنا ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔